अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। आज हमारा पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का मनाया जा रहा है और सबको, सब तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी हैं उनको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि हमारी जो ये अर्ज़ पाक है, अ, ये जिस तरह का एक ख्वाब देखा गया था उसी तरह की अर्ज़ पाक बन सके, और अल्लाह करे कि इसके ऊपर कभी ज़वाल ना आए, और अल्लाह करे कि इसके ऊपर हमेशा बहार आए और हम इसको इसी तरह फलता फूलता देखते रहें और इसको आगे बढ़ता हुआ देखते रहें। जश्न आज़ादी की बात तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज का जश्न आज़ादी जो है वो थोड़ा सा भारा सा है। और भारा इसलिए है कि इसमें हमें एक बड़ी ही गलत, मैं कहूँगा, खबर मिली, और वो आपको पता ही है कि जिसने मग़मूम कर दिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, और जिसमें हमारा जो जश्न आज़ादी था वो भी, उसकी भी तमाम तकरीबात और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो डैम्पेंड हो गई हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से मेरी लोगों से बात हुई है, जो एक खुशी थी वो इस वजह से अजीब सी फीलिंग्स का वो शिकार हो गई है। और हमारा तो आज जश्न आज़ादी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए उन्होंने एक गुलामी का तोक जो है उसके गले में डाल दिया है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये यूएई और इसराइल का, जिसके बारे में आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक ट्वीट के जरिए उसको ब्रेक किया और ये कहा जी कि हमने ये एग्रीमेंट कर दिया है, और हमारे जो दोस्त हैं सो कॉल्ड, जिनमें यूएई और इसराइल हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बहुत बड़ी एक लैंडमार्क अचीवमेंट की है। और उनके साथ सारे लोग बैठे हुए थे, और बहुत सारी एक जो हुपला था वो उसके बाद क्रिएट किया गया। जो मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, उसने उसको बहुत ज़्यादा हाइप उसको दी, और मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशंस वगैरह शुरू हो गई। उसका इजरायली मीडिया जो था उसने भी उसको हाइप दे दी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद नेतन्याहू जो हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी वहाँ पे एड्रेस किया। और उसके बाद फिर हम देखा कि जो यूएई के शहजादा साहब हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट जो है वो आए, और उनका रिएक्शन भी हमने देखा। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें एक अजीब सी सिचुएशन है। वो कुछ लोग जो आपको ये कह रहे हैं कि ये सडन हुआ है, ये सडन नहीं हुआ, इसका एक बैकग्राउंड है, और ना ही इस तरह की चीजें सडन हुआ करती हैं। इनके ऊपर एक अरसे तक काम होता है, और उसके बाद जाके फिर एक फ्रूइशन की स्टेज आती है। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन भी ये काम कर चुके हुए हैं। मुस्लिम उम्मा के ये दो ममालिक थे जो जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया, और सफारती ताल्लुकात और दूसरे ताल्लुकात, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि उनकी गुलामी जो थी उसको ऑफिशियली कबूल कर लिया। क्योंकि जो उनका गुलाम बन जाता है वो उनको नवाजते भी हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसीलिए जॉर्डन वगैरह का हाल आपने देखा हुआ है कि वो सिर्फ नाम के आज़ाद हैं, वरना उनकी कोई बात आज़ादी वाली नहीं है। हर चीज़ वो उनसे पूछ के करते हैं, हर चीज़ उनको उनकी इजाज़त मिलती है तो वो करते हैं, वरना वो नहीं कर पाते। बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी एडवांस करने में अपना काम करते रहते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है ये है क्या, इसकी तफसीलात आपने देख ली होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली उन्होंने कहा जी कि एम्बेसीज वगैरह बन जाएंगी, सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे, और ये होगा कि जनाब टूरिज्म और ट्रेड और इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि ये आज नहीं हुआ, ये सब कुछ पहले ही से हो रहा है। उनके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, सिर्फ फॉर्मल नहीं थे। उनके साथ उनके बिजनेस ताल्लुकात भी हैं, फॉर्मल नहीं थे लेकिन इनफॉर्मल थे। उनके साथ सब कुछ चल रहा था उनका, और अभी भी चलता रहेगा। लेकिन अब ज़रा ये है कि ओपनली और ऑफिशियली ये सब कुछ हो जाएगा। इसराइल के जो विजिटर्स हैं वो यूएई में बहुत बड़ी तादाद में जाते रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। आपको शायद ये भी पता होगा कि वहाँ पे एक सीक्रेट जो खुफिया किस्म का सिनेगॉग है, जहाँ पे ये यहूदी इबादत करते हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है उन लोगों के लिए। उन जो यहूदी जो रिलीजियस किस्म के लोग होते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पे सीक्रेट सिनेगॉग ऑलरेडी मौजूद है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि ये सिलसिला क्यों और अब कैसे हुआ। इसकी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक तो बता दूं कि ये 2-3 साल पहले से शुरू हुआ था।
بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب یہ ٹرمپ صاحب آئے تھے تو ان کو انہوں نے سلامی دی تھی. $100 بلین کی ایک سلامی تھی، پھر اس کے مزید ایڈ کیا گیا، پھر تقریباً $350 بلین کی سلامی دی گئی تھی. اور وہ ایسے ہوا تھا کہ جو یو اے ای کے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ امریکہ میں واشنگٹن میں، وہ ہیں یوسف العتیبہ. یہ تقریباً کوئی 40-45 سال کی عمر کے ینگ سے آدمی ہیں، اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک آئل میگنیٹ ہوا کرتے تھے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ 6 دفعہ ریکارڈ 6 دفعہ یہ اوپیک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کے جو والد صاحب تھے. تو یہ آئل میگنیٹ ہیں، ان کے تعلقات پہلے سے بھی وہاں پہ بہت تھے. خاص طور پہ جو جیرڈ کشنر ہیں جو ٹرمپ کے داماد ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایم بی ایس کے ساتھ جو محمد بن سلمان ہیں سعودیہ والے، ان کا جو معاملہ ہوا، جو ان کے ساتھ ساری ڈیل ہوئی، یہ ساری کروانے والے یہ یوسف العتیبہ تھے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گروپ کیا ہے. یہ یوسف العتیبہ جو ہیں یہ دوست ہیں جیرڈ کشنر کے. جیرڈ کشنر داماد ہیں ٹرمپ کے. ٹرمپ کے دوست ہیں نیتن یاہو. نیتن یاہو کے آگے سے تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ، اور ان کے تعلقات ہیں یو اے ای کے شہزادہ صاحب کے ساتھ جو النہیان صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو یہ 6 لوگوں کا جو گروپ ہے، یہ سارے کا سارا انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیسے اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. تو یہ جو سارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چینجز آئیں، بہت زیادہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور مختلف جو پالیسیز ہیں ان کو. آپ کو پتہ ہے یہ جیرڈ کشنر کو کیا ایکسپیرینس تھا کہ اس کو پیس کے لیے آنوائے بنا دیا گیا امریکہ کا مڈل ایسٹ کا. اس کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس کو بنایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت شدید پریشانی کا شکار ہے. جو بائیڈن جو ہے ان سے بہت زیادہ پوائنٹس آگے ہیں. اوپر سے جو انہوں نے نائب صدر کی جو کملا ہیرس جو ہے ان کو جب سے اناؤنس کیا ہے، اس وقت سے ریپبلکن کیمپ میں مزید پریشانی کا سامنا ہے. تو الیکٹرلی وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں اس وقت، تو ان کو بوسٹ چاہیے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ اپنے ملک میں ان کی تباہی ہوئی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے بھی، اور پھر ان کے اوپر کرپشن سکینڈل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، بلکہ وہ انہوں نے الیکشن کال کیے ہوئے ہیں، اب اس کی بھی انہوں نے تیاری کرنی ہے. ان کو بھی بوسٹ چاہیے. تو دونوں کا الیکٹرل پالیٹکس کے حوالے سے ایک کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پرابلمس چاہیے، ان کو اوور کم کرنا پڑے گا، کیونکہ ادروائز ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹائمنگ چوز کی ہے کہ ڈومیسٹکلی تو ان کے پاس کوئی ایسی چیرش کرنے والی کوئی خبر ہے نہیں لوگوں کو بتانے کی. تو اب انٹرنیشنلی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اپنے جو ان کے پرزے ہیں ان کو کہ ہمیں اچھی اچھی خبریں دیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مزید خبریں آئیں گی. مزید ممالک جو ہیں ہمارے مسلم امہ کے وہ اس لائن میں لگیں گے، اور ان میں سے بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ بحرین صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں گریں گے اور وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. اسی طرح باقی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو پدے پدے سے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ بھی ان کے آگے جھکیں گے اور ان کی لائن میں لگ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے، میرا یہ خدشہ ہے، میری دعا تو نہیں ہے obviously، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب الیکشن ہونے والا ہوگا تو اس سے چند دن پہلے شاید سعودی عرب جو ہے وہ بھی اسی طرح کا کوئی اعلان کر دے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہیں وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے بہت انریسٹ ہے، بہت ان ایز ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو کنگڈم کے وہ کوئی بہت زیادہ اسلامک تو نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کم از کم فساد کے طور پر ایک اپنا اسلامک تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھتے تھے. فلسطینیوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے فنڈ ریزنگز کرتے تھے، ان کو سپورٹ دے دیتے تھے، وربلی ہی صحیح لیکن سپورٹ کر دیتے تھے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو انٹرنلی ان کی یہ جو اوپن اپ کرنے کی جو گلاس ناسٹ کی پالیسی ہے جس طرح گورباچوف نے شروع کی تھی، اس کا ایک ری ایکشن ہے اس کے اندر. آپ کو میں نے پچھلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے جو بیت اللہ کے 2 امام جو تھے ان کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا تھا، جن میں سے ایک جو تھے وہ کچھ دن کے بعد باہر آ گئے تھے، جو دوسرے جو تھے آخری اطلاع تک وہ اندر ہی تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ فلسطین جو ہے ان کی طرف سے انہوں نے جو یہ کہا
کہ جناب ہم نے فلسطین کے اوپر بڑا احسان کروا دیا، کیونکہ جو ویسٹ بینک کی انیکسیشن ہونے والی تھی وہ ہمارے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے روک دی گئی ہے۔ اب یہ بالکل فراڈ ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے صاف کہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور وہ ہمارے پلان کے اندر ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو آن ہولڈ کر دیا ہے، یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ڈیلے کر دیا ہے اس کو، لیکن اس کو ہم نے ابینڈن نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ جو یو اے ای صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری وجہ سے یہ معاملات فلسطینیوں کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ فراڈ ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فلسطینی خود جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے اور آپ نے غداری کی ہے، ٹریزن کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے آپ کے لیے، اور آپ نے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے آپ کا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا آپ پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ دیکھیں، ہمارے خاص طور پہ عرب ممالک کے اوپر۔ عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر ایک بہت زیادہ انریسٹ آئے گا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ انٹرنلی ان کے اندر تھوڑے تھوڑے آپ کو سمر کرتے ہوئے ریئیکشنز نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی چونکہ ان کی وہ سخت گیر قسم کی حکومتیں ہیں تو لوگ سامنے نہ آئے ابھی، لیکن یہ اندر ہی اندر سے جو بز ہے وہ کریٹ ہوگا اور آہستہ آہستہ سمر کرتا ہوا یہ بڑھے گا، اور ریئیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ ہوگا تو پھر یہ عربوں کا مسئلہ جو ہے، یہ حکومتیں ان کی جو وہ ہلیں گی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ویل للعرب، کہ انہوں نے فرمایا کہ عرب کے لیے تباہی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ اس کی طرف انہوں نے پہلا قدم آفیشلی رکھ دیا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا، تو ان کی جو بات ہے وہ پیشین گوئی نہیں ہے جین ڈکسن کی طرح، ان کی بات خبر ہے، وہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر اتنی تباہی ہے کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 جو ہیں وہ مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ اس طرح کی تباہی جو ہے وہ ان کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک یہ صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنل آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک میرے دوست ہیں جو عرب ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ خدا کے لیے آپ جو نان عرب لوگ ہو وہ اسلام کے لیے کچھ کرو، کیونکہ ہم تو بے بس ہو چکے ہیں۔ یہ ایک عرب آدمی جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ بے بس ہو چکے ہوئے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے، ہم نہیں کچھ کر پا سکتے، آپ لوگ کچھ جو نان عرب مسلمس ہیں وہ کچھ کریں۔ اب اس میں دیکھیں او آئی سی کا کیا رول ہے۔ او آئی سی ہے، او آئی سی اسٹینڈ کس پہ کرتا ہے؟ او آئی سی اسٹینڈ فار آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، ٹھیک ہے جی، ایکچولی آرگنائزیشن آف اسلامک نان کوآپریشن، کوئی کوآپریشن نہیں ہے ان کا۔ اور اب تو نان کوآپریشن کو بھی چھوڑ کے، اسلامک کو بھی چھوڑ کے، اب تو جو اسلامک والا آئی ہے وہ اسرائیل کا آئی بن گیا کہ آرگنائزیشن آف اسرائیلی کوآپریشن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صورتحال بن چکی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت زبردست آئے گا، کیونکہ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ او آئی سی کا کیا آلٹرنیٹو ہے، او آئی سی کا کیا آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کوئی نیا مسلم بلاک بنائے، کیونکہ یہ جو 57 کنٹریز کا ایک مسلم بلاک بنا ہوا ہے جس میں جدہ کو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، جو بالکل ہی ڈیڈ ہے، نہ وہ خود کچھ کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ تو اس طرح کے فورم کو میرا خیال ہے کہ ابینڈن کرتے ہوئے اب نئے مسلم بلاک کا بنانے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ جو دوسرا کویسچن ہے وہ اس میں یہ اٹھتا ہے کہ اب مسلم کنٹریز کی قیادت کون کرے گا؟ قیادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب یہ جو عرب ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے جو بک چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا کمپرومائز کر دیا ہوا ہے سٹینڈ سارے کا سارا، ان کے پاس تو قیادت نہ رہے گی نہ رہنی چاہیے۔ پوری دنیا میں جو ایک فیلنگ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اب لیڈرشپ جو ہے مسلمانوں کی وہ کون کرے گا۔ اس میں طیب اردوان کا نام آ رہا ہے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے نا کہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں نہ تو انہوں نے یروشلم کی بات کی ہے، نہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بات کی ہے، الٹا یہ کہا جی کہ ہاں اب لوگ آ سکیں گے مسجد اقصیٰ میں، نماز پڑھ لیا کریں گے، آپ اس کو وزٹ کر سکیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اگر ہونے جا رہا ہوتا تو اتنے آرام سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی۔ دیکھیے یہ خلافت کا نظام تو آنا ہے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں ایک علاقہ ایسا ہوگا جس میں نظام خلافت قائم ہوگا۔ تو یہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ ہے
کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دوسری حدیث ان کی جو ہے جس کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہند کے مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہند کے روسا کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ ہند کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ آرمی چیف مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، ان کے اس اعلان کے بعد جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، ان کے بعد یہ سچویشن اب چینج ہو چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد اور ان کی پریس ٹاک کے بعد۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا آرمی چیف صاحب کو بھی کہ وہ کس سچویشن میں جا رہے ہیں، کیا صورتحال بن چکی ہوئی ہے اور وہ کیا جا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ KSA اور MBS اور کنٹری اینڈ این انڈیویجول، یہ دونوں کا فرق ہمیں واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ہم وہاں پہ جو ہمارے مقامات ہیں ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جو غدار ہیں، جو بیچ چکے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کو، ان کے ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ ہی ہماری فوج کو اس معاملے میں کوئی بھی حرکت کرنی چاہیے جو کہ پوری مسلم امہ کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی نہ کر سکے۔ تو اس لیے میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اس میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں بہت آرام سے اس معاملے کو حل کرنا ہے اور بہت ہی حکمت کے ساتھ حل کرنا ہے۔ عمران خان کا ایک اس میں بہت بڑا رول ہے، ان کو اپنا رول پہچاننا ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کو لے کے حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور امت مسلمان کے لیے اچھا وقت لائے، اور یہ جو مسلمانوں کو بیچنے والے ہیں لوگ، ان سے ہمیں بچائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔